मुल्क भर में सैलाब से तबाहकारियों का सिलसिला जारी। कातिल पानी ने 24 घंटे में मजीद 26 अफराद की जान ले ली। सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 1290 हो गई। NTMA के मुताबिक सिंध में 22, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 2 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में बारिशों से 12,588 अफराद जख्मी हुए। 5,44,300 से जायद घर तबाह हो गए। 9,23,000 घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाब से 7,36,000 मवेशी भी लुकमाए अचल बने। सैलाब ने सिंध में डेरे डाल दिए, बंद टूटने का खतरा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंछर झील में सैलाबी पानी का दबाव। खतरात से निमटने के लिए इंतजामिया ने RD14 के मकाम पर कट लगा दिया। मंछर झील का पानी गांव किरनपुर और इंडस लिंक के दरमियान से होता हुआ दरिया सिंध में दाखिल होगा। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मंछर झील में RD14 पर कट लगाने का फैसला टाउन्स को बचाने के लिए किया गया है। इस जगह कट लगाया गया जहां वजीर आला का अपना घर है। वजीर इत्तला सिंध और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मंछर झील को कट लगाने से 5 UCs मुतासिर होंगी। 1,25,000 लोगों को नकल मकानी करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम इक़दाम। सैलाब मुतासरीन की बहाली में मसरूफ़ मज़दूरों के लिए 50 लाख रुपए देने का ऐलान। सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने के लिए वज़ीर आज़म कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आज़म को ज़िला कच्छी में सैलाब मुतासरा रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ कहते हैं, सर्वे के लिए बाहर के कंसल्टेंट ला रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में बेहतर काम करेंगे। चार माह में इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आज बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में हर तबके के हालात बुरे हैं। अगले इतवार को फिर से टेलीथॉन का फैसला। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से सैलाब मुतासरीन के लिए अरबों रुपए इकट्ठे करूँगा। इमरान खान की पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की साजिश नाकाम हो चुकी है। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। अपनी करप्शन के मुकदमात से बचने के लिए इमरान खान ने तहरीक फसाद शुरू की। कौम सैलाब में और इमरान खान अपनी अना में फंसे हुए हैं। भूखे अवाम को कुछ देने की बजाय इमरान खान ने फिर अपनी झूठी सियासत का पेट भरा। इमरान खान, आपने नफरत, गाली और तकसीम के सिवा और क्या दिया? इमरान खान के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मुल्क के खिलाफ साजिश की। वफाकी मुशीर अमूर और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा की गुफ्तगू। कहा, सैलाब और बारिशों से तमाम सूबे बशमूल गिलगित बल्तिस्तान मुतासर हुआ है। हालिया सैलाब से पूरे पाकिस्तान में 1300 अफराद जाँ बहक हुए। महंगाई मुल्क की तारीख में 47 साल की बुलंद तरीन सतह पर चल रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, रवां माली साल में मुईशत की शरह नमू 3.5% से ज़्यादा रहने की तवक्को है। महंगाई अपने अरूज के करीब है, जो रवां माली साल औसतन 15% रहेगी। मुल्क में दरामदी अदायगियों को डॉलर की आमद के बराबर होना चाहिए। लग्जरी आइटम्स की दरामदात पर पाबंदियाँ 3 माह से ज़्यादा अरसे तक बरकरार रह सकती हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती तो सितंबर तक IMF की छुट्टी करवा देते। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को हुकूमत की याद सताने लगी।
کہا IMF تو چاہے گا ہم ان کے شکنجے میں رہیں، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کریں، اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ پرائیویٹ گفتگو ٹیپ کرنے کا عمل غیر قانونی ہے، مہنگائی بڑھ گئی، ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے۔ سیلاب اترے گا تو عمران خان اسلام آباد کی کال دیں گے، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا ٹویٹ۔ لکھا، IMF نے حکومت کے ساتھ 608 ارب وصولی کا مزید معاہدہ کیا ہے۔ پہلے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا گیا، اب غریب کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ 6 مہینوں میں حکومت کا الٹرا ساؤنڈ ہو گیا۔ جن منی لانڈرز کو اپنے لوگ چندہ دینے کو تیار نہیں تو انہیں دوسرے ملک کیسے دیں گے؟ دنیا بھر سیلاب متاثرین سے ہمدردی اور عمران خان ہر روز محفل موسیقی کر رہے ہیں۔ عمران خان سیلاب متاثرین کے زخموں پر نمک پوشی کرنا بند کریں۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کی عمران خان پر تنقید۔ کہا، سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی بجائے عمران خان کا جلسوں پر کروڑوں روپے خرچ کرنا شرمناک ہے۔ پنجاب حکومت کسی بھی وقت گرائی جا سکتی ہے، معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان عطا اللہ تارڑ کا بڑا دعویٰ۔ بولے پنجاب حکومت کو گرا کر ہی دم لیں گے۔ یہ صوبائی حکومت نہ صرف کرپٹ اور غیر قانونی ہے، سیلاب سے متاثرہ افراد اور علاقوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ عمران خان کی فورن فنڈنگ، حرام کی کمائی، ضمنی الیکشن میں جیتنے کی بھی پیش گوئی کرتی۔ سیلاب پر سیاست چمکانے والوں کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی حکومت پر طنز۔ کہا، PDM کی جماعتوں کا سیلاب پر سیاست کرنا قابل مذمت ہے۔ ساری جماعتیں زبانی جمع خرچ پر لگی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیشہ ذاتی مفادات کی سیاست کو پروان چڑھایا ہے۔ نواز شریف اور عمران خان کے مابین پس پردہ روابط، PTI رہنما فواد چودھری کی تردید۔ کہا، سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف کا موقف نہایت غیر مبہم اور دو ٹوک ہے۔ انتخابات کی تاریخ کے باضابطہ اعلان کے بغیر کسی خفیہ اور اعلانیہ مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پچیس مئی کے واقعات کی پولیس انکوائری تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوکر کہتے ہیں، انکوائری میں ذمہ دار قرار دیے گئے افراد سفارشیں نہ کرائیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 25 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اور ایشیا کپ سپر 4 مرحلہ، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بڑا مقابلہ۔ بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے 182 رنز کا ہدف دے دیا۔ وراٹ کوہلی کی نصف سنچری، شاہینوں کی جانب سے شاداب 2، نواز، نسیم حارث اور حسنین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہر خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 1290 ہو گئی۔ NDMA کے مطابق 24 گھنٹے میں مزید 26 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ سندھ میں 22، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 12,588 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ 5,44,300 سے زائد گھر تباہ ہوئے۔ 9,23,000 گھروں کو نقصان پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق 243 پل اور 177 دکانیں بھی سیلاب سے متاثر ہوئی ہیں۔ 5,563 کلومیٹر سڑکیں بھی بارش اور سیلاب میں تباہ ہوئیں۔ NDMA کے مطابق ملک بھر میں 7,36,000 مویشی سیلاب سے ہلاک ہو گئے۔
बंद टूटने का खतरा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंछर झील को कट लगा दिया गया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंछर झील में सैलाबी पानी का दबाव कम करने के लिए RD14 के मकाम पर कट लगा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर 7 मुस्तफ़ा फरीद का कहना है कि मंछर झील को बाग यूसुफ के करीब RD14 के मकाम पर कट लगाया गया है। महकमा आबपाशी सिंध के मुताबिक मंछर झील को कट लगाने के बाद पानी गांव किरनपुर और इंडस लिंक के दरमियान से होता हुआ दरियाए सिंध में दाखिल होगा। सैलाब के खदशे के बायस सिंध के ज़िला जामशोरों की 5 यूनियन कौंसल्स खाली कराने का हुक्म दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जामशोरों का कहना है कि सेवन शरीफ के मकाम पर मंछर झील में पानी की सतह बुलंद है। 2 मकामात पर झील के बंदों पर शदीद दबाव है। उनका कहना है कि बंद किसी भी वक्त टूटने का खदशा है। अवाम से इलाका खाली कराने की अपील की गई है। वाड़ी, जाफराबाद, बोबा, कराची और चना की यूनियन कौंसल्स को खाली करने की अपील की गई है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इंतज़ामिया की कोशिश है कि मंछर झील और नवाही आबादियों को किसी भी तरह बचाया जा सके। मंछर झील के लिए अगले 24 से 48 घंटे अहम हैं। वज़ीर इत्तला सिंध और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मंछर झील में RD40 पर कट लगाने का फैसला टाउन्स को बचाने के लिए किया गया है। इस जगह कट लगाया गया जहां वज़ीर आला का अपना घर है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मंछर झील को कट लगाने से 5 UC सवाहड़, बोबक, अरासी, जाफराबाद और चन्ना मुतासर होंगे, जिसकी वजह से 1,25,000 लोगों को नकल मकानी करना पड़ेगी। शर्जील मेमन ने कहा है कि लोगों को मुंतकिल करने के लिए हुकूमती मशीनरी मौजूद है। UC बाजरा और झांगरा पहले ही मुतासर हैं। तालका 7 का काफ़ी हिस्सा सैलाब से बुरी तरह मुतासर होगा। उनका कहना है कि सैलाब से अब तक 1,06,094 मवेशी हलाक हो चुके हैं। रिलीफ कैंप्स में 6 लाख से ज़ायद लोग हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स को 1,15,000 राशन के बैग्स का ऑर्डर दिया है, जबकि 8,000 बैग्स मिले हैं। फैसला किया कि प्राइवेट वेंडर से राशन लिया जाएगा। वज़ीर इत्तला सिंध ने कहा कि इस वक्त 23 अजला शदीद मुतासर हुए हैं। वबाई अमराज रोकने के लिए हर रिलीफ कैंप में मेडिकल कैंप लगाने का फैसला किया है। तमाम हस्पतालों में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मंछर झील के बंद पर पानी का शदीद दबाव था, शहर के डूबने का खतरा था। वज़ीर आला ने मंछर झील पर कट लगाने से मुतल्लिक अपना एक बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि RD14 पर कट लगाया गया है, जिससे 5 यूनियन कौंसल मुतासर हो रही हैं। वज़ीर आला सिंध का मज़ीद कहना था कि कोशिश है भान सईदाबाद और सेहवन को बचाएं। वाज़ेह रहे कि मंछर झील को बाग यूसुफ के मकाम पर कट लगा दिया गया है। झील में कट लगाने से 5 यूनियन कौंसलों की 83,000 से ज़ायद आबादी की नकल मकानी जारी है। मंछर झील में कट लगाने के बाद वज़ीर आला सिंध का आबाई हल्का UC वहड़ समेत बोबक, जाफराबाद, चन्ना और UC अरासी ज़ेर आब आने का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में मसरूफ़ मज़दूरों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने के लिए कोयटा पहुँचे। वज़ीर आज़म को ज़िला कच्छी में सैलाब मुतासरा रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को दी गई ब्रीफिंग में कहा गया है कि सर्वे के लिए बाहर के कंसल्टेंट ला रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में बेहतर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के काम को सराहते हुए कहा कि इंजीनियर्स और हुकाम जो काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। सैलाब से पूरे मुल्क में तबाही फैली है। उन्होंने कहा कि सैलाब से लाखों घर तबाह हो गए हैं, जबकि सैलाब से सबसे ज़्यादा सिंध और इसके बाद बलोचिस्तान मुतासर हुए। लोगों के माल मवेशी बह गए हैं और फसलें तबाह हो गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहाली के काम में मसरूफ़ मज़दूरों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान करते हुए कहा कि सब लोगों ने मेहनत की, इन्हें शाबाश देता हूँ और मुतासरा सड़कों को जल्द अज जल्द बहाल किया जाएगा। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ صوبے کا دیگر صوبوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف آمد و رفت بلکہ سامان کی ترسیل اور امدادی سرگرمیوں میں بھی مشکلات درپیش ہیں۔ وزیر اعظم کے ہمراہ پنجرا پل کی بحالی کے حوالے دی جانے والی بریفنگ کے بعد عبدالقدوس بزنجو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب سے بلوچستان میں قومی شاہراہوں کے نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پنجرا پل کی بحالی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ذاتی دلچسپی، چیئرمین NHA کیپٹن ریٹائرڈ محمد خرم آغا اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سے متعلق وزیر اعظم کے حکم پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر نئے بلوں کی ادائیگیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ بل ادائیگی کی آخری تاریخ میں توسیع بھی کر دی گئی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ریلیف کے تحت 300 اور اس سے کم یونٹ استعمال کرنے والوں سے بلوں میں ایندھن کی قیمت وصول نہیں کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جو شہری بل ادا کر چکے ہیں، آئندہ ماہ کے بلوں سے رقم کم کر دی جائے گی۔ ملک میں بجلی کے 3 کروڑ صارفین میں سے 1 کروڑ 71 لاکھ کو بجلی کے بلوں پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں دینا پڑیں گے۔ بلوچستان میں سیلاب کے باعث بند تعلیمی ادارے 5 ستمبر سے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر تعلیم بلوچستان نصیب اللہ مری کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر کے تعلیمی ادارے 5 ستمبر سے کھل جائیں گے۔ اسکولوں اور کالجوں میں تعلیمی سرگرمیاں معمول کے مطابق ہوں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے نصیر آباد اور جعفر آباد کے اسکول کھولنے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث صوبے میں تمام تعلیمی ادارے 22 اگست کو بند کیے گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ 4 ماہ میں امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج بجلی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ فیصل آباد میں عوامی جلسے سے خطاب کے دوران عمران خان نے کہا کہ 4 مہینے پہلے پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا۔ ہمارے دور میں فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بہتر ہوئی۔ امپورٹڈ حکومت کے دور میں ہر طبقے کے حالات برے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ ایسے سیلابوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں ڈیم بنانا ہوگا۔ ہم نے 10 بڑے ڈیم بنائے۔ کراچی میں ندی نالوں پر لوگوں نے قبضے کر لیے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے ساری قوم شجر کاری کرے۔ 4 مہینے پہلے پٹرول 1 لیٹر 150 روپے کا تھا، صرف 4 مہینے پہلے۔ عالمی منڈی میں تیل تب $103 کا تھا، اور یہ ذرا سن لیں، نوٹ کریں، یہ $103 کا عالمی منڈی میں تیل تھا، اور ہم آپ کو پٹرول 150 روپے لیٹر دے رہے تھے۔ آج عالمی منڈی میں تیل $96 ہے، کم ہو گیا، لیکن آج آپ کو 236 روپے لیٹر پٹرول پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے پٹرول کی قیمت نیچے رکھی تھی۔ ہم نے ٹیکس سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر کے ہم نے عوام پہ بوجھ نہیں پڑنے دیا۔ ہم نے بجلی کی قیمت، ہمارے دور میں 18 روپے یونٹ تھی، آج 36 روپے یونٹ ہے، دگنی، اور ٹیکس لگا کے تو 50 روپے یونٹ بن جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کی پاکستان کو سری لنکا بنانے کی سازش ناکام ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے عمران خان کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ اپنی کرپشن کے مقدمات سے بچنے کے لیے عمران خان نے تحریک فساد شروع کی۔ قوم سیلاب میں اور عمران خان اپنی انا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ سیلاب میں ڈوبے جنوبی پنجاب میں بھی عمران خان کے سر پر شہباز شریف اور مریم نواز سوار ہے۔ بھوکے عوام کو کچھ دینے کے بجائے عمران خان نے پھر اپنی جھوٹی سیاست کا پیٹ بھرا ہے۔
وفاقی مشیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ عمران خان آپ نے نفرت، گالی اور تقسیم کے سوا اور کیا دیا۔ عمران خان کے وزیر خزانہ شوکت ترین نے ملک کے خلاف سازش کی۔ سیلاب اور بارشوں سے تمام صوبے بشمول گلگت بلتستان متاثر ہوا ہے۔ حالیہ سیلاب سے پورے پاکستان میں 1300 افراد جاں بحق ہوئے۔ گلگت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے لواحقین کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔ گلگت بلتستان کے لیے وزیر اعظم نے 3 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں کے سروے کا آغاز گلگت بلتستان سے کیا جائے گا۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ وفاقی حکومت گندم سبسڈی کی مد میں جی بی کو 8 ارب روپے دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ مہنگائی ملک کی تاریخ میں 47 سال کی بلند ترین سطح پر چل رہی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے سے گفتگو کے دوران وفاقی وزیر نے کہا کہ رواں مالی سال میں معیشت کی شرح نمو 3.5% سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ مہنگائی اپنے عروج کے قریب ہے جو رواں مالی سال اوسطاً 15% رہے گی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ملک میں درآمدی ادائیگیوں کو ڈالر کی آمد کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر میرے پاس ڈالر محدود ہیں تو میں اس سے گندم اور کھانے کی چیزیں خریدوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس صورتحال میں ہم لگژری آئٹمز کی خریداری کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ لگژری آئٹمز کی درآمدات پر پابندیاں 3 ماہ سے زیادہ عرصے تک برقرار رہ سکتی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے وسائل میں رہ کر گزارا کرے۔ 1 سال میں کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ہم اس سے شروعات کر سکتے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت رہتی تو ستمبر تک آئی ایم ایف کی چھٹی کرا دیتے۔ آئی ایم ایف تو چاہے گا کہ ہم ان کے شکنجے میں رہیں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آڈیو لیک کرنی تھی تو پہلے کر لیتے۔ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کریں، اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد تھا کہ اپنے پیسے اپنے لوگوں پر خرچ کریں۔ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آڈیو ٹیپ کے ذریعے سے پی ٹی آئی کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پرائیویٹ گفتگو ٹیپ کرنے کا عمل غیر قانونی ہے۔ ہم نے آئی ایم ایف کے معاملے پر کبھی اپوزیشن کو غدار نہیں کہا۔ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو کون متاثر کر رہا تھا، ہم یا آپ؟ انہوں نے کہا کہ اس دن آپ نے ٹیپ لیک کیوں کی جس دن آئی ایم ایف سے منظوری ملنی تھی؟ ہمارا مقصد تھا کہ اپنے پیسے خود اپنے ملک پر خرچ کریں۔ تحریک انصاف آئی ایم ایف کے سامنے ڈٹ جاتی تھی اور اپنے لوگوں کا تحفظ کرتی تھی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سیلاب اترے گا تو عمران خان اسلام آباد کی کال دیں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ آئی ایم ایف نے حکومت کے ساتھ 608 ارب وصولی کا مزید معاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا گیا، اب غریب کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ 6 مہینوں میں حکومت کا الٹرا ساؤنڈ ہو گیا ہے۔ سندھ میں سیلاب نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ جن منی لانڈرز کو اپنے لوگ چندہ دینے کو تیار نہیں تو انہیں دوسرے ملک کیسے دیں گے؟ لوگوں میں پیٹرول لینے اور بجلی کا بل ادا کرنے کی سخت نہیں ہے اور یہ اب مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا کہنا ہے کہ دنیا بھر سیلاب متاثرین سے ہمدردی اور عمران خان ہر روز محفل موسیقی کر رہے ہیں۔ عمران خان سیلاب متاثرین کے زخموں پر نمک پاشی کرنا بند کریں۔ پی پی رہنما نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی بجائے عمران خان کا جلسوں پر کروڑوں روپے خرچ کرنا شرمناک ہے۔ ملک کا 1/3 حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ شازیہ مری کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان جلسوں پر کروڑوں روپے خرچ کر کے دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے انسداد منشیات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کو گرا کر ہی دم لیں گے۔ یہ صوبائی حکومت نہ صرف کرپٹ اور غیر قانونی ہے بلکہ اس نے سیلاب سے متاثرہ افراد اور علاقوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ عمران خان کی فورن فنڈنگ حرام کی کمائی ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں ضمنی انتخابات جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔
پریس کانفرنس کے دوران عطا تار نے کہا کہ اس حکومت نے سیلاب متاثرین کو تنہا چھوڑ دیا ہے اور کرپشن کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ معاونت سلاحی ہر ٹھیکے اور منصوبے میں اپنا 7% کمیشن وصول کر رہا ہے۔ اس حکومت کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا اور ایک دو اراکین ادھر ادھر ہو گئے تو یہ حکومت قائم نہیں رہ سکے گی۔ لیگی رہنما عطا اللہ تار نے کہا کہ سپریم کورٹ 63A پر اپنی رائے اور پی ٹی آئی کے 25 منحرف اراکین کے خلاف فیصلے پر نظر ثانی کی اپیلیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرے، کیونکہ پی ٹی آئی اراکین کے ووٹ شمار بھی نہیں کیے گئے اور انہیں ڈی سیٹ کرنے کی سزا بھی سنا دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کسی بھی وقت گرائی جا سکتی ہے، جس کے لیے کام جاری ہے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ سیلاب پر سیاست چمکانے والوں کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک بیان میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتوں کا سیلاب پر سیاست کرنا قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے رہنما بے حس ہیں، ان کی ساری جماعتیں زبانی جمع خرچ پر لگی ہوئی ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ ذاتی مفادات کی سیاست کو پروان چڑھایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے نواز شریف اور عمران خان کے مابین پس پردہ روابط کے معاملے پر تردید کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف کا موقف نہایت غیر مبہم اور دو ٹوک ہے۔ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ ملک کی مستقبل کے معاملات یا فیصلوں کا حق کسی گروہ یا اشرافیہ کے پاس نہیں ہے، اس کا فیصلہ عوام کریں گے۔ انتخابات کی تاریخ کے باضابطہ اعلان کے بغیر کسی خفیہ اور اعلانیہ مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ خبریں تراشنے کی بجائے سنجیدگی سے انتخابات کی تاریخ پر غور کیا جائے اور اس کا اعلان کیا جائے۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ نواز شریف یا ان کے کسی نمائندے سے کوئی پس پردہ رابطہ یا ملاقات ہوئی، نہ اس کی ضرورت ہے۔ ایسی تمام اطلاعات محض قیاس سرائیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کا کہنا ہے کہ 25 مئی کے واقعات کی پولیس انکوائری تقریباً مکمل ہو چکی۔ انکوائری میں ذمہ دار قرار دیے گئے افراد سفارشیں نہ کرائیں کیونکہ اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 25 مئی کے واقعات میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، سب سے انصاف کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 25 مئی 2022 کو پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران پنجاب سے اسلام آباد جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے، جس کے باعث لاہور میدان جنگ بن گیا۔ اسی دوران متعدد پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہونے کے بعد فواد چودھری کی زیر صدارت ایوان وزیر اعلیٰ لاہور میں اجلاس ہوا۔ 25 مئی کے تشدد کے واقعات کی تحقیقات کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ کارروائیوں میں ملوث 12 ایس ایچ اوز کو معطل بھی کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ 25 مئی کو زیادتی کرنے والوں سے بدلہ لینے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ رانا ثناء اللہ آپ کے خلاف کیس لا رہے ہیں، آپ جیل جانے والے ہیں، آپ کو پھانسی کی سزا ہوگی۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت سیلاب پر سیاست کر رہی ہے۔ ہمارے جلسے بھی ہوں گے اور سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد بھی کریں گے۔ ہم نے انفراسٹرکچر پر زیادہ فوکس کیا ہوا ہے۔ جہاں سیلاب آنے کا خدشہ تھا وہ جگہ پہلے ہی خالی کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ شوکت یوسف زئی نے کہا کہ شانگلہ، چارسدہ، نوشہرہ، کوہستان اور ٹانگ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ جہاں سیلاب کے خطرات ہیں لوگ ان علاقوں میں واپس نہ جائیں۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ شوکت یوسف زئی کا کہنا تھا کہ 102.3 ارب روپے کا خیبر پختونخوا میں نقصان ہوا۔ 1400 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں، 1000 اسکول اور 73 ہسپتال سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سوات میں 34،
ڈی آئی خان میں 31 اور وزیرستان میں 17 اموات ہوئیں، جبکہ زخمیوں کو 1,60,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات اور نگران رین ایمرجنسی حیدرآباد شرجیل انعام میمن کا مچاری کا دورہ، چھنڈن موری پر ڈی واٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ چھنڈن کے حساس مقامات اور ڈیتروری کنال پر ہیڈ ورکس کا معائنہ کیا گیا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی خصوصی ہدایت پر مٹیاری کا دورہ کیا ہے۔ چھنڈن کے دروازے کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مٹیاری کو خطرہ تھا۔ مٹیاری، سعید آباد، ہالہ اور بھٹشاہ اور دیگر شہروں سے برسات کا پانی نکالنے کے عمل کو تیز کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر کی ڈی سی کو ہدایت، جتنی مشینری چاہیے سندھ حکومت فراہم کرے گی، متاثرین کو پکا ہوا کھانا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو اور ریلیف حکومت کی ترجیح ہے۔ بھٹشاہ سے پانی نکالا جا چکا ہے۔ سعید آباد، مٹیاری اور ہالہ میں پانی موجود ہے۔ ڈی سی عدنان رشید کی بریفنگ۔ سعید آباد اور ہالہ میں ٹینٹ سٹی قائم کریں گے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کا ڈیرہ غازی خان کا دورہ، سیلاب زدہ علاقوں میں امداد اور بحالی کے کام کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری شہریار سلطان کے ہمراہ فلڈ کنٹرول روم اور امدادی سامان کے ویئر ہاؤس کا معائنہ کیا گیا اور سیلاب متاثرین کو فوری طور پر مچھردانیاں اور مچھر بھگانے والے لوشن مہیا کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کرنے والے فلاحی تنظیموں اور مخیر حضرات کو انتظامیہ مکمل تعاون اور رہنمائی فراہم کرے۔ چیف سیکرٹری نے غازی گھاٹ پر مخیر حضرات کی رہنمائی کے لیے قائم کاؤنٹر کا معائنہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ امدادی سامان کی تقسیم میں شفافیت برقرار رکھی جائے۔ چیف سیکرٹری نے بوائے اسکاؤٹس کے ہمراہ بستی زنگلانی میں سیلاب متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان انور بریار نے چیف سیکرٹری کو امداد اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی۔ معروف میزبان میوزک پروڈیوسر پروموٹر ریحان صدیقی پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے متحرک۔ ریحان صدیقی نے امریکن کانگریس نمائندہ شیلا جیکسن سے خصوصی ملاقات کرتے ہوئے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کے حوالے سے گفتگو کی۔ ریحان صدیقی کی خصوصی کاوش سے کانگریس وومن شیلا جیکسن ایک وفد کی قیادت میں پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں۔ وہ وزیر اعظم پاکستان سمیت اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گی۔ پاکستان میں تباہی مچانے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کی معمول زندگی کی بحالی اور امداد کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی۔ یہ وفد پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ اور نقصانات کا جائزہ لیتے ہوئے امدادی سرگرمیوں کا فوری طور پر آغاز کرے گا۔ ریحان صدیقی کے حوالے سے شیلا جیکسن کا کہنا تھا کہ پاکستانی نژاد امریکی ریحان صدیقی ثقافت، سماجی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے ہیوسٹن سمیت تمام امریکہ میں اپنی منفرد پہچان کے حامل بن چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے بہترین کردار کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے تعلقات اور کمیونٹی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسی موذی وبا کے شکار 3 مریض انتقال کر گئے۔ ملک کا کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 53ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کیسز کی شرح 1.20% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کیسز کی شرح 1.20% ریکارڈ ہوئی ہے۔ پاکستان میں مزید 228 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کرونا وائرس کے زیر علاج مریضوں میں سے 114 کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان بھر میں اب تک 30,591 کرونا وائرس میں مریض انتقال کر چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید 19,041 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک کل 3,01,78,771 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت انسداد ڈینگی کے حوالے سے اجلاس مرتب کیا گیا۔ ڈی سی لاہور محمد علی، ایڈیشنل کمشنر سندس ارشاد، اے سی آر لاہور ڈاکٹر طارق عثمان کی شرکت، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فیصل،
PITB, محکمہ ہیلتھ اور CEO ہیلتھ اتھارٹی لاہور اور دیگر افسران بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں جنید اشرف سے۔ جی جنید، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت انسداد ڈینگی جائزہ پر ڈویژنل اہم اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس میں DC لاہور محمد علی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سندس ارشاد ACR اور ڈاکٹر طارق عثمان CEO ہیلتھ فیصل اور PITB محکمہ ہیلتھ اور CEO ہیلتھ اتھارٹی لاہور اور دیگر کے افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی، اور جو DC نہیں آ سکتے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، اور اس میں 2022 سے لے کر 1 جنوری سے لے کے اب تک ڈویژن میں کل 693 مثبت ڈینگی کیسز سامنے آئے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی مثبت کیسز کی بات کی جائے تو 621 تعداد ہے، جبکہ سرکاری لیب سے 55%، نجی اسپتالوں سے 16 سرکاری ہسپتالوں سے، جبکہ 29% مریض جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ کمشنر لاہور عامر جان نے ڈینگی کیسز کی تعداد میں اضافے کے رجحان کو انہوں نے کہا کہ سخت برہمی کا اظہار کیا، اور تمام جتنے بھی اعلیٰ افسران سے ان کو کہا ہے کہ یہ اس حوالے سے سخت انسپیکشن کی جائے، اور لاہور ڈویژن میں 1 جنوری سے اب تک جو کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اگر فیروزہ والا، اقبال ٹاؤن، نشتر ٹاؤن اور کنٹونمنٹ بورڈ سے جو ڈینگی لاروا ہے وہ زیادہ تعداد میں مل رہا ہے، اس حوالے سے سخت انسپیکشن کی جائے۔ اور اب تک ڈویژن بھر سے 4 مریضوں کی جو ہے ہلاکت ہو گئی ہے ڈینگی کی وجہ سے۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے کہا کہ ڈینگی سرویلنس میں جو مزاحمت کرے یا پھر کوئی کے خلاف کارروائی کرے تو اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، اس حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ PITB بریفنگ میں ڈینگی مریضوں کی عمروں کا بھی تجزیہ شامل کرے، محکمہ صحت ہر ہاٹ اسپاٹ پہ ملنے والے ڈینگی لاروے کی علیحدہ رپورٹ دے تاکہ مؤثر حکمت عملی بنائی جا سکے۔ ضلع کی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ اور کمشنر ہر 3 دن بعد جو ہے انسداد ڈینگی اجلاس منعقد کیا جائے گا، اور جہاں سے بھی ڈینگی لاروا ملے گا اسے موقع پر طلب کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں کمشنر کو۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ DC لاہور محمد علی نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے کہ تمام ایسز اپنے اپنے زونز میں نکلیں، اور جہاں سے بھی ڈینگی لاروا برآمد ہو ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، اور جس شاپس پہ، ٹائروں کی دکانوں پہ پانی ملے اور وہاں سے ڈینگی لاروا برآمد ہو اور سب کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ FIR کا اندراج بھی کیا گیا، لیکن یہ خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو ڈینگی کی افزائش میں بھی کمی ہوتی ہے اور ڈینگی بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ اب جو سیزن چل رہا ہے ابھی 2 سے 3 ماہ لگیں گے ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے میں، اس حوالے سے ڈینگی میں جتنی بھی سرویلنس کی جائے کم ہے۔ اور ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھا جو ڈینگی لاروا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے کمشنر لاہور نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے اور سخت ایکشن لیا جائے جہاں سے بھی ڈینگی لاروا برآمد ہو۔ جی بہت شکریہ جنید اشرف، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ NA 118 ننکانہ صاحب میں ضمنی الیکشن، وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا حلقے کا دورہ، الیکشن کمیشن نے دورے کا نوٹس لیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر NA 118 ننکانہ صاحب نے رانا تنویر حسین کو حلقے میں دورے کرنے سے روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ڈپٹی کمشنر اور DPO ننکانہ صاحب کو بھی رانا تنویر حسین اور دیگر عوامی عہدیداران کا حلقے میں داخلے روکنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ننکانہ صاحب نے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کو نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے واضح طور پر کہا ہے کہ حلقے کا دورہ کرنے کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر NA 157 ملتان نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر صوبائی وزیر محمد اختر ملک کو بھی وارننگ جاری کر دی۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر NA 157 ملتان نے PTI امیدوار مہر بانو قریشی کو بھی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا ہے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نوشہرہ میں سیلابی صورتحال پر قابو پانے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر میر رضا کی بہترین حکمت عملی، بروقت اقدامات کر کے نوشہرہ کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ مزید جانتے ہیں ماجد خٹک کی اس رپورٹ میں۔
نوشہرہ میں حالیہ تباہ کن سیلاب کی وجہ سے اگر کسی کو خراش تک نہیں آیا تو اس کے پیچھے ایک زندہ دل اور بہترین حکمت عملی اور ایک منظم پلان بنانے والے ڈپٹی کمشنر میر رضا اوزگن کا ہاتھ ہے۔ 26 اگست کی رات سے سیلاب تھمنے تک میر رضا اوزگن نے بذات خود اپنے ٹیم کے ساتھ دن رات ایک کیا۔ پٹواری ڈی سی سیکٹری علاقے کے ناظرین جا کے چیک کریں گے کتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں۔ جو ہمیں ہیلتھ کی سائڈ سے ریکوائرمنٹ آ رہی ہے میں وہ آپ کو بتاتا چلوں جس پہ ہمارا فوکس ہے۔ اس وقت ہمیں ذیلی مشینری کے ساتھ ساتھ صوبائی اور وفاقی حکومت سمیت توربیلا ورسک اور این ڈی اے میں انتظامیہ کے ساتھ ساتھ مسلسل رابطے کرتے رہیں۔ صرف یہی نہیں، ذیلی افسران کو منظم اور میڈیا کے ساتھ مسلسل آگاہی بھی فراہم کرتا رہا۔ جہاں پہ بھی آپ کو پانی گزرتا نظر آئے اندازے سے کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ان کی بہترین حکمت عملی کے سبب نوشہرہ میں بدترین سیلاب کی وجہ سے اموات تو دور کی بات خراش تک بھی نہیں آئی۔ کراچی میں صوبائی وزیر سماجی بہبود محمد ساجد جوکھیو نے تھیلیسیمیا سینٹر کا دورہ کیا اور تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ مزید جانتے ہیں راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر سماجی بہبود محمد ساجد جوکھیو نے تھیلیسیمیا سینٹر کا دورہ کیا اور تھیلیسیمیا کے بچوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر سماجی بہبود محمد ساجد جوکھیو نے کہا کہ نجی بلڈ بینک کا تھیلیسیمیا سینٹر بہترین ادارہ ہے جو بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ہمیں ایسے اداروں کی مدد کرنی چاہیے۔ محکمہ سماجی بہبود ایسے اداروں کو مکمل تعاون فراہم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پورے ملک میں انتہائی مشکل صورتحال ہے۔ بارشوں نے ملک میں تباہی مچا دی ہے، لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، بارش کے متاثرین کے پاس کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سندھ حکومت متاثرین کی مدد کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اس مشکل صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ ایسی صورتحال کا تنہا سامنا نہیں کر سکتی۔ مخیر حضرات ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم متاثرین کی مدد کر سکیں۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کا دورہ سوات سیلاب متاثرین کی بحالی کے حوالے سے اہم اقدامات۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف پشاور اشتیاق نور چمکنی کی اس رپورٹ میں۔ ناگہانی آفات، سیلاب کی تباہ کاریاں، عوام کو مشکلات کا سامنا، وفاق کی حکومت سے بڑا فیصلہ۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور و صدر پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام کا سیلاب میں جان بحق افراد کے لاواحقین کو 10 لاکھ روپے فی خاندان دینے کا اعلان۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین کو ان کے اکاؤنٹس میں 25 ہزار روپے ٹرانسفر کیے جا رہے۔ وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام نے کہا کہ اب بحرین کالام اتروڑ روڈ کی بحالی پر ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ انجینئرنگ کور، ایف ڈبلیو اور این ایچ اے مل کر دن رات بحالی کے کام میں مصروف ہے۔ روڈ کی بحالی کا کام مزید تیز کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ امیر مقام نے کہا کہ وابڈا ہنگامی بنیادوں پر مدین گرینڈ تک بجلی بحال کر کے عوام کو ریلیف دیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے مزید کہا کہ مدین گریڈ اسٹیشن کا معائنہ کام کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ترک صدر طیب اردوان نے یونان کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونان جزیروں پر قبضے کی کوشش سے باز رہے۔ ترک صدر اردوان کہتے ہیں یونان ایجین سمندر میں موجود جزیروں پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحیرہ ایجین کے جزائر کو غیر فوجی علاقے کا درجہ حاصل ہے۔ ترکیہ وقت پڑنے پر ضروری اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایجین جزیرے یونان کو 1923 اور 1947 کے معاہدوں کے تحت دیے گئے تھے۔ معاہدے کے تحت یونان ان جزیروں کو مسلح نہیں کر سکتا۔ الزامات مسترد کرتے ہیں، اتحادیوں کو دھمکیوں سے آگاہ کریں گے۔ برطانیہ میں پکوڑے کھانے کے شوقین والدین نے اپنے نو مولود کا نام ہی پکوڑا رکھ دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ کے ریسٹورنٹ دی کیپٹن ٹیبل میں چائے کے ساتھ پکوڑے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ریسٹورنٹ پاکستانی اور بھارتی شہریوں میں تو کافی مقبول ہے ہی، لیکن مقامی شہری بھی پکوڑے کھانے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اس ریسٹورنٹ میں باقاعدگی سے چائے پکوڑا کھانے کے لیے آنے والے ایک برطانوی جوڑے کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، جس پر پکوڑے کے ان دیوانوں نے اپنے نو مولود کا نام ہی پکوڑا رکھ دیا۔ اس دلچسپ بات کا انکشاف ریسٹورنٹ کے بھارتی مالک نے سوشل میڈیا پر ریسٹورنٹ کے پیج پر کیا، جس پر صارفین نے مزے کے کامنٹس کیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔